अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरी यूट्यूब चैनल अनीलास नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाजिर हूँ इर्तिकाब जुर्म की किस्त नंबर 90 यानी आखिरी एपिसोड के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नावल आप लोगों को कैसी लगती है अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो को लाइक आप लोग लाजमी किया करें ना। हमेशा कहती हूँ लाइक लाज़मी किया करें, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ को बढ़ाएँ मेरे चैनल और वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्तों और प्यारों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। तो चलते हैं नावल की तरफ। कशमाला कमरे में खड़ी बेचैनी से अपने हाथों की उँगलियाँ मसल रही थी। उसकी आँखों में नदामत वाज़ेह थी और लहजे में हिचकिचाहट। आयत सोफे के किनारे बैठा था, खामोश, मगर उसकी नज़रें कशमाला पर जमी हुई थीं। आयत, उसकी आवाज़ मद्धम थी। मुझे माफ़ कर दें। आयत ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा, मगर कुछ कहा नहीं। कशमाला की आँखें नम हो गईं। मैंने ये बात इसलिए छुपाई थी। वो रुकी, जैसे अल्फाज ढूंढ रही हो। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मम्मी पापा तक पहुँचे। आयत ने गहरा सांस लिया। कशमाला, उसने नरमी से उसका नाम लिया। कशमाला ने फौरन सर झुका लिया। मुझे मालूम है मैं गलत थी। सॉरी आयत। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आयत उठकर उसके करीब आया। उसने कशमाला के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। कशमाला, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। कशमाला ने नम आंखों से उसे देखा। आयत ने गहरी सांस ली। रक्षी मेरी बहन है। वो लम्हा भर रुका, फिर मजबूत लहजे में बोला, क्या मैं उसकी कमज़ोर कड़ी किसी और को दे सकता हूँ? कशमाला की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं गलत थी, वो धीरे से बोली। आयत ने नरमी से कहा, बस अब बात खत्म। सॉरी आयत। आयत हल्का सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं। आइंदा कोई भी बात हो, हम सब मिलकर हैंडल करेंगे, अकेले नहीं। कशमाला ने सर हिला दिया। रात का वक्त था। कमरा फूलों की खुशबू और मध्यम रोशनी से भरा हुआ था। सुहाग के बिस्तर पर रक्षी खामोश बैठी थी। हाथों की मेहंदी अब भी हल्की सी चमक रही थी, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी। चिहान उसके बराबर आकर बैठ गया। उसने आहिस्ता से रक्षी की तरफ देखा। रक्षी, उसकी आवाज में बेहद नरमी थी। माजी चाहे जितना भी भारी क्यों ना हो। वो रुका, जैसे अल्फाज को दिल से तोल रहा हो। मगर आज तुम मेरे साथ हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और ये बात हमेशा याद रखना। रक्षी की आंखों से एक आंसू टपक गया। उसी लम्हे शिहान ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे रक्षी के हाथ में रख दिया। ये तुम्हारे लिए।
رخشی نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ لے لیا۔ اندر ایک سادہ مگر خوبصورت کڑا تھا۔ یہ تمہیں یہ یاد دلائے گا کہ تم اب وہ لڑکی نہیں جو ماضی کے اندھیروں میں قید تھی۔ اب تم آزادی سے میری محبت کی قیدی ہو۔ رخشی کی ہچکی بند گئی۔ شیحان، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں۔ وہ رکی، پھر آنکھیں جھکا لی۔ میں نے دولت کی لالچ میں، آواز ٹوٹ گئی، میں نے سب غلط کیا۔ شیحان نے ایک گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے رخشی کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بس۔ اس کی آواز مضبوط مگر نرم تھی۔ آج کے بعد کبھی خود کو قصوروار نہیں ٹھہرانا۔ رخشی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے، شیحان نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میں نے کہا نا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی سختی آئی، مگر محبت کے ساتھ۔ بس۔ ہم سب نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں، وہ رخشی کی طرف دیکھ کر بولا، لیکن آج ہم انہیں دفن کر دیں گے۔ اس کے بعد کبھی اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ شیحان نے رخشی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آج کے بعد تمہارے ماضی کا ذکر کبھی نہیں ہوگا، وہ دھیرے سے بولا۔ میرا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ رخشی نے کانپتے لبوں سے سر ہلایا۔ اور اس لمحے پورا کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا، اور ایک ایسی محبت کی داستان رقم ہوئی جو زخموں کو نہیں دیکھتی تھی، صرف روح کو سنبھالتی ہے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سوئی ہوئی ان کی ننھی سی بیٹی اور اس کے پاس بیٹھی اندلپ۔ عرشے کی نظر بار بار اپنی بچی کے معصوم چہرے پر ٹھہر جاتی، جیسے وہ اس کے وجود کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لینا چاہتی ہو۔ وہ آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے کو چھوتی ہے، اور پھر آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اسی لمحے دروازہ ہلکا سا کھلتا ہے، عرش اندر آتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے ماں اور بیٹی کو دیکھتا رہتا ہے، پھر آہستہ قدموں سے ان کے قریب آ کر رک جاتا ہے۔ سو رہی ہے؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اندلپ نے سر ہلایا۔ ہاں۔ پورے دن اتنا تنگ بھی تو کرتی ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ پتہ نہیں اتنے نازک وجود میں اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے۔ اشر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور اپنی بیٹی کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ہم دونوں کی ہمت ہے، وہ آہستہ سے بولا، تمہاری بھی اور میری بھی۔ اندلپ نے اس کی طرف دیکھا۔ اشر کی آواز نرم تھی۔ جب یہ بیمار تھی مجھے لگا تھا سب کچھ کھو دوں گی۔ اشر نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، اور مجھے لگا تھا، اس نے گہری سانس لی، میں تمہیں دوبارہ کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ پتہ ہے اشر، وہ بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، میں اب ہر رات ڈرتی ہوں۔ کس بات سے؟ اشر نے فوراً پوچھا۔ اندلپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ خوشی بھی کہیں خواب نہ نکل جائے۔
اشر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں اندلپ، اس کی آواز پر یقین تھی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ وہ بیٹ کی طرف دیکھ کر بولا، اور اس حقیقت کو ہم دونوں مل کر سنبھالیں گے۔ وہ آہستہ سے اس کے کندھے پر لگ گئی۔ اشر نے سرگوشی کی، بس تم ساتھ رہنا۔ پھر اس نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ ہمیشہ۔ عائد اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ گہری نیند میں تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی اور مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کشمالہ آہستہ قدموں سے اندر آئی۔ چند لمحے وہ دونوں کو دیکھتی رہی، پھر نرمی سے قریب آ گئی۔ اس نے جھک کر عائد کے ماتھے کو بہت آہستگی سے چوما، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کے ننھے سے ہاتھ کو چھو لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر سکون بھی۔ تھینک یو عائد، وہ دھیرے سے سرگوشی میں بولی، مجھے اتنا پیار دینے کے لیے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر خاموشی سے بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی اور دونوں کو دیکھتی رہی۔ فضیلت کھڑکی کے قریب ہلکی سی روشنی میں باہر دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں ایک پرسکون سا سکوت تھا۔ کبیر اس کے پیچھے آ کر رک گیا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ تھینک یو کبیر، فضیلت نے آہستہ سے کہا، مجھے ہمیشہ سمجھنے کے لیے اور میرا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ رکی، جیسے لفظوں کا بوجھ دل سے ہلکا کر رہی ہو۔ کبیر نے دھیرے سے بولا، یہ محبت کا تقاضا ہے فضیلت۔ وہ اس کے قریب آیا، میرا کوئی کمال نہیں۔ فضیلت نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ پھر بھی وہ نرم لہجے میں بولی، ہر کوئی اتنا ساتھ نہیں دیتا۔ کبیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جو سچا ہو وہ، آہستہ سے بولا، وہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ فضیلت نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ سمارا نائٹ گاؤن میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے ہی عکس کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی اور نرم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک عاطف آہستہ سے پیچھے سے آیا اور نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کر دیے۔ سمارا نے فوراً اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، جیسے وہ پہلے سے ہی اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ عاطف نے دھیرے سے کہا، آخر ہماری کہانی کا اختتام آ ہی گیا۔ سمارا نے ہلکا سا سر موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد اور محبت دونوں تھے۔ نہیں، وہ نرم مگر مضبوط لہجے میں بولی، یہ اختتام نہیں۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر مسکرا دی، یہ تو محبت کی ایک نئی شروعات ہے عاطف۔ عاطف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ سمارا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور دونوں کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آ گئی جو بتا رہی تھی کہ اب ان کی کہانی ٹوٹنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ساتھ چلنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ لاؤنج میں شام کی نرم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
چائے کی خوشبو پورے کمرے میں رچی بسی تھی۔ ریحانہ بیگم صوفے پر بیٹھ کر ریحانہ بیگم صوفے پر بیٹھی کپ میں چائے لیے خاموشی سے مسکرا رہی تھی، جبکہ حسن صاحب اینک ہاتھ میں لیے اخبار الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ ریحانہ بیگم نے ہلکی سی سانس لے کر کہا، الحمدللہ، آخر کار سب بچے اپنے اپنے گھر بس گئے۔ ان کی آواز میں اطمینان تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ حسن صاحب نے اخبار نیچے رکھا اور چائے کا کپ ہاتھ میں لے لیا۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولے، اتنا کچھ دیکھا ہے ان بچوں کے ساتھ، اب جا کر سکون ملا ہے۔ ریحانہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو یاد ہے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سب کچھ بکھر گیا تھا تو ہمیں لگا تھا شاید کبھی یہ گھر دوبارہ نہیں ہنسے گا۔ حسن صاحب نے گہرا سانس لیا، لیکن اللہ نے ہمارے صبر کو رائے کا جانے نہیں دیا۔ وہ لمحہ بھر رکے، پھر نرمی سے بولے، آج جب سب بچوں کو خوش دیکھتا ہوں نا تو دل کو واقعی سکون ملتا ہے۔ ریحانہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر یہ خوشی کی نمی تھی، بس یہی دعا تھی میری۔ وہ دھیرے سے بولی کہ میرے بچوں کی زندگی میں سکون آ جائے۔ حسن صاحب نے ان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا، اور اللہ کے کرم سے ان کی زندگی میں وہ سکون آ گیا ہے۔ دونوں نے چائے کا کپ اٹھایا اور خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ اس مسکراہٹ میں مکمل ہونے والی خوشی شامل تھی۔ ختم شد۔ حرف آخر۔ یہ داستان محض کرداروں کے ملاپ اور بچھڑنے کی کہانی نہیں تھی، بلکہ انسان کے دل کی اس کمزوریوں، اس کے صبر اور اس کی امید کی ایک مکمل تصویر تھی۔ اس سفر میں محبت بھی تھی اور آزمائش بھی، اعتماد بھی تھا اور ٹوٹے رشتوں کی کرچیاں بھی۔ کہیں ماں کی ممتا آزمائی گئی، کہیں باپ کی سختی کے پیچھے چھپی ہوئی محبت بے نقاب ہوئی، اور کہیں محبت کرنے والے دل وقت اور حالات کے ہاتھوں بکھر کر بھی دوبارہ جڑ گئے۔ رکشی کی زندگی نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان چاہے جتنی بھی گہری تاریکی میں کیوں نہ ہو، اگر امید کا ایک چراغ باقی رہے تو واپسی کا راستہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ریحان کی محبت نے ثابت کیا کہ سچی محبت ماضی کی زنجیروں میں نہیں جکڑتی، بلکہ انہیں توڑ کر آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ حسن حسن صاحب کی سختی کے پیچھے چھپا درد ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بعض اوقات نفرت نہیں، بلکہ خوف اور بے بسی انسان کو پتھر بنا دیتی ہے۔ اس کہانی کے آئینے میں اندلپ کا کردار صبر، حوصلے اور خاموش جنگ کی علامت ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو جسمانی کمزوریوں کے باوجود دل کی مضبوطی میں پہاڑوں سے کہیں بلند تھی۔ اس نے دکھوں کے ایسے طوفان سہے جن میں اکثر لوگ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، مگر اندلپ نے ہر زخم کو اپنی ہمت میں ڈھال دیا۔ اس کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ معذوری جسم کی ہوتی ہے، روح کی نہیں۔ اس نے ماں بن کر، بیوی بن کر اور ایک بیٹی بن کر ہر کردار کو اس وقار کے ساتھ نبھایا کہ وقت بھی اس کے آگے جھک گیا۔ سمارا کا کردار اس بات کی مثال ہے کہ غرور اور وقتی خوشیاں انسان کو حقیقت سے دور لے جاتی ہیں۔ جس نے کبھی اپنے رشتوں کو ہلکے میں لیا،
جس نے محبت کو آزمانے کے بجائے اپنی انا کو ترجیح دی، کہ زندگی نے اسے وہ سبق دیا کہ اصل سکون رشتوں کی قدر میں ہے، نہ کہ اپنی برتری کے زام میں۔ وقت نے سب مارا کو بدل دیا، اس کے رویے میں نرمی آئی، اس کی سوچ میں پختگی آئی، اور اسے یہ احساس ہوا کہ محبت کو جیتنے کے لیے جھکنا کمزوری نہیں، بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور پھر آخر میں جب سب رشتے اپنے اپنے مقام پر واپس آئے تو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وقت چاہے جتنا بھی بکھر جائے، سچائی، صبر اور معافی کی وہ طاقت ہر جگہ زخم کو بھر سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے۔ اگر معاف کرنا سیکھ لے، اگر وہ صبر کو اپنا لے، اور اگر وہ امید کو زندہ رکھے، تو کوئی اندھیرا اسے ہمیشہ کے لیے قید نہیں کر سکتا۔ اور محبت، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف وقت کے امتحان سے گزر کر اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے۔ مصنفہ انیلا شیخ۔ تو میری اس کہانی کا سفر آج ختم ہوا یہاں پہ۔ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ میری یہ کہانی کیسی لگی۔ مسلسل 1.5 سال کی محنت کے بعد یہ ناول آج اپنے اختتام پر پہنچا ہے۔ 1.5 سال تک آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور اس ناول کے ساتھ جڑے رہے۔ مجھے بہت خوشی ہے، اور ظاہر ہے میں ایموشنل بھی ہو جاتی ہوں جب بھی میرا ناول ختم ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک ایسی مصنفہ ہوں کہ اپنے کرداروں کے ساتھ جڑ جاتی ہوں اور ان کرداروں کو جینے لگتی ہوں۔ تو چلیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔